बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यह है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया। उन्होंने ऐलान किया कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात अब 3 मरहलों में होंगे और डिवीजन वाइज होंगे। किस तरह ये क्या मरला वाइज कौन कौन सी तारीखें हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया और आज़ाद कश्मीर के लिए कामयाबी की सूरत में बड़े पैकेजेस का ऐलान किया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो का आज जो नक्याल में होने वाला जलसा था, मौसम की ख़राबी की वजह से वो नहीं हो सका, मनसूख हो गया और कल अब उनका जलसा मीरपुर में होगा। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि साबिक़ सदर वज़ीर-ए-आज़म सरदार याकूब अहमद ख़ान ने आज मुतालबा किया है एक ख़त के ज़रिए इलेक्शन कमीशन से कि चूँकि हालात साजगार नहीं हैं और बर वक्त इलेक्शन जो है इस वक्त मुनासिब नहीं है होना, तो इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ और पूरे आज़ाद कश्मीर में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएँ। इसके अलावा हम बात करेंगे धरने की सूरत हाल की कि मुज़ाकराती अमल में क्या पेशरफ्त हो रही है, नई क्या डेवलपमेंट हुई है। और सबसे बढ़कर आज की खबर है कि हल्का कोयरट्टा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम हुई है। आज़ाद उम्मीदवार और मौजूदा मेंबर असम्बली चौधरी मोहम्मद रफ़ीक नैयर ने ऐलान किया है कि वो वलीद इनकलाबी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी हमायत करेंगे। इससे हल्के में क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या मौजूदा सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ के जलसे की और उन्होंने और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो ऐलान किए उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब रजा खफील साहब। रजा खफील साहब, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, अवाम का रुख जो बताया जा रहा है या जो सामने आ रहा है अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, और ये तासर दिया जा रहा था बाज़ हल्कों की जानब से कि लोग इंतखाबात की तरफ उस तरह माइल नहीं होंगे और इंतखाबी मुहिम बड़ी फीकी होगी। लेकिन जो जलसे हुए, जो बिलावल भुट्टो ने कोटली में कल जलसा किया और उसके अलावा जो जलसा आज मुज़फ़्फ़राबाद में किया, क्या कहते हैं, आपके इससे क्या नज़र आता है? देखें राठौर साहब, आज तो बहुत बड़ा जलसा हुआ मुस्लिम नून का। ये कामयाब जलसों में से एक जलसा उनका था और बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में मुस्लिम नून का ये जलसा, ये जो मुज़फ़्फ़राबाद के 9 जो इंतखाबी हलके हैं, सबका था ये जलसा, जिसमें झेलम वली, नीलम वली और मुज़फ़्फ़राबाद। हालांकि मौसम भी खुशगवार है, वहाँ बारिशें हुई हैं, मौसम भी उस तरह का मुनासिब नहीं है, बारिशों की वजह से रास्ते भी बंद हैं। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का ये पहला जलसा था आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, और इस हवाले से भरपूर तैयारियाँ थी और एक अच्छा शो करने में कामयाबी हुई। और अभी आता है ख़ताब पर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ख़ताब किया और उन्होंने कहा कि आज जब हम कोहाला से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने जो कोहाला मुज़फ़्फ़राबाद सड़क है इसके ऊपर उन्होंने दुख का इज़हार किया और कहा कि आज से हम जब मैं और वज़ीर आला पंजाब यहाँ से गुजरे तो हमने कहा ये वही सड़क है जो 20 साल पहले की हालत में। और उन्होंने मिसाल दी कि पंजाब में मोटरवेज़ बनी, हाईवेज़ बनी और आज़ाद कश्मीर का बुरा हाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम रहते या मुझे हुकूमत रहती। और फिर उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे और उनका आज़ाद कश्मीर का बजट मैंने उस दोगुना किया और जो मुझे फ़ारूक अदर साहब ने कहा था मैंने सारे मसाइल हल किए सारा। और फिर उन्होंने इससे ख्वाहिश का भी इज़हार किया, मतलब इसका जो मज़ाक के उसमें के आलम है कि अगर ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं कश्मीरी हूँ और अगर नून लीग आज़ाद कश्मीर में अगर इलेक्शन जीत जाती है तो मैं शहबाज शरीफ को कहूँ मुझे वज़ीर-ए-आज़म वो कैसे बने, मजाक में किया उन्होंने। और उसके बाद जो सबसे जो अहम ख़ताब था मरियम नवाज साहिबा का ख़ताब था और उन्होंने जो पंजाब की तरक्की का जिक्र किया और उसको कहा कि एक तो उन्होंने ऐलान किया कि जो आज मैं कश्मीर की बेटी हूँ और कश्मीर की बेटी अपने घर आई और उन्होंने 4 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो उन्होंने कहा कि 10 इलेक्ट्रिक बसें जो कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों को उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफ़ा दिया। और साथ ये भी कहा कि जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ मतलब दिल की जो बीमारियों का इलाज होता है और ये जो कैंसर की बेशुमार, तो उसने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर ज़रूरतमंद लोग जो आज़ाद कश्मीर के हॉस्पिटल्स में यहाँ उनकी सहूलत नहीं है, उन्होंने ऐलान किया कि जो आज़ाद कश्मीर के जो मरीज़ हैं तो इनको पंजाब में जो ज़रूरतमंद लोग हैं तो पंजाब के तमाम हॉस्पिटल में आज़ाद कश्मीर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज होगा। ये उन्होंने वैसे भी आज़ाद कश्मीर जहाँ भी है तो डॉक्टर के पास जाए तो वो रेफरी पिंडी करता है। उन्होंने ऐलान किया ना कि जो आज़ाद कश्मीर के जो मरीज़ होंगे पंजाब के अस्पतालों में
ضرورت مند لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہے ان کا مفت علاج ہوگا, جیسے یعنی اس میں چھوڑا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آزاد کشمیر بیوگان ہیں, جس طرح سے پنجاب میں یعنی مطلب جو اس کا جو بیوہ خاندان کے کفالت پروگرام, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یعنی ہم اس کو آزاد کشمیر میں بھی ہم اس کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کریں گے. اور بھی انہوں نے بے شمار جو نوجوانوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے یعنی انہوں نے بھرپور انہوں نے مطلب جو خطاب تھا ان کا, اور بار بار وہ یہی کرتے لوگوں کو کہ, اور انہوں نے مثال دی کہ جو یعنی کسی پارٹی کا نام لیے بغیر کہ اس سے پہلے بھی لوگ یہاں پر انہوں نے آئے ہیں, جلسے کیے ہیں, اور جو انہوں نے اپنے صوبے میں ترقی, اور اگر پنجاب سے اگر اس کا موازنہ کریں تو لوگوں سے کہا کہ آپ جو پنجاب کو دیکھ کر تو مجھے نون کو ووٹ دیں, اور جو ہم نے ترقی پنجاب میں کی ہے, اگر نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت آتی ہے تو ہم وہی جو ترقی وہ جو پنجاب ہے تو ہم اس کو آزاد کشمیر شروع کر دیں. اچھا شو کرنے میں کامیاب ہوئی. اچھا عامر صاحب, آج جو جلسہ ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں, جو پیپلز پارٹی کا کوٹلی میں جلسہ ہوا بلاول بھٹو کا, اور یہ اگر ان دونوں کو آپ دیکھیں موازنہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ آج ویدر خراب تھا, اور اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کا جلسہ بلاول کے جلسے سے چھوٹا تھا تعداد کے حوالے سے جو کوٹلی میں جلسہ ہوا ہے. لیکن کیونکہ کوٹلی میں بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کوٹلی کے بہت ساری نشستیں بھی ہیں, 6 نشستیں ہیں, اور بہت ساری تحصیلیں بھی ہیں, اور وہ بڑا ایک پاور شو تھا. لیکن اس کے اور اس میں جو موسمی خرابی ہے وہ بڑی. آج یہ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس موسم کی خرابی کی وجہ سے بلاول صاحب جو ہیں ان کا ہیلی جو ہے وہ پرواز نہیں کر سکا, تو انہیں رکنا پڑا. تو ایسے حالات میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ گئے بھی ہیں, مریم صاحبہ بھی گئے ہیں, تو ایک شاندار شو کیا ہے. دوسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کے جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے تھے, جس طرح کا تاثر یہ قائم کر دیا گیا تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے, ان کا یہ خیال تھا کہ یار بالکل ہی لوگ نہیں ہوں گے. بڑی ایک آج جو ہے کمپریہنسو تعداد میں جو ہے وہ خواتین بھی اس جلسے میں موجود تھیں, اور انہوں نے وہ کیا. اس کے علاوہ جو ہے لوگ بھی جو ہے, پھر یہ ہے کہ 9-10 حلقوں میں سے آپ یہ دیکھیں نا 500-700 ہزار لوگ بھی آئیں تو وہ ہے. تو پھر افتخار گیلانی صاحب کا شہر ہے, افتخار گیلانی صاحب بڑے اٹریکٹیو قسم کے امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. تو ایسے حالات میں جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے تو وہ ایک بڑا ہی کامیاب اور اچھا جلسہ ہے. اور یہ ایک آپ یہ دیکھیں نا, یہ اس طرح کے جلسے نہیں ہو رہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں جو جلسے ہوتے تھے اس میں ٹائم بتایا جاتا تھا, 2 مہینہ پہلے شیڈول آ جاتا تھا, لوگ تیاریاں کرتے تھے, ٹرانسپورٹ دیتے تھے, اور پھر یہ بات ہے کہ الیکشن کا ماحول ہوتا تھا. اس وقت آزاد کشمیر میں بڑی کنجیشن ہے, اور آزاد کشمیر میں الیکشن کا ماحول بالکل کشیدگی پائی جاتی ہے. میں مظفر آباد تک ہر طرح کا جو ہے وہ اس طرح کا تو اس طرح جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ لوگ نکلتے نہیں. پھر سیکورٹی ایشوز بھی اسی طرح کے ہیں کہ جو لوگ تھوڑے سے خوف زدہ ہیں, پبلک جو ہے نہیں نکلتی. ایسے حالات میں یہ بہت بڑا شو تھا. اور دوسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پوری طاقت استعمال کر کے پورے آزاد کشمیر کے اضلاع اور اس کے بیرونی فنڈ بیرون ملک سے وہ تو الگ ایشو ہے نا, لیکن عوام تو آزاد کشمیر کے اندر سے آئے نا. آزاد کشمیر کے 10 اضلاع سے ایک وہ اکٹھا کیا ہوا ہے, ایک مجمع جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں جو کوٹلی کا جلسہ ہے اور جو مظفر آباد میں کل بلاول صاحب نے کیا تھا, آج جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے مظفر آباد میں کیا, کل میرپور میں بلاول صاحب کا جو ہے وہ جلسہ ہے. تو ایسے حالات میں یہ جو بڑے بڑے جلسے ہیں یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اگر وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چند, تو یہ دیکھیں یہ بھی آزاد کشمیر کا فیس ہے. اور اگر کچھ لوگ جو ہے آزاد کشمیر میں انتخابات جو ہے وہ مؤخر کرانا چاہتے ہیں, آزاد کشمیر کے جمہوری نظام کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, اسٹیٹ کریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, تو ایسے حالات میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے اس ماحول میں بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے جس انداز سے کل پولنگ ہوئی اور اس پولنگ کی جو ریشو بتائی جا رہی ہے وہ 70 سے 80% تک جو ہے وہ ریشو بتائی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس میں ٹرن آؤٹ بھی ٹھیک رہے گا, اور اس طرح کی صورتحال شاید نہیں ہوگی جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو ہے یہ شو جو ہے وہ بڑا شاندار تھا اور ایک اچھا جو ہے. اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ جس انداز سے میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جس انداز سے تقاریر کی ہیں اس میں کشمیریوں کے لیے بھی اپنائیت لگتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا, دل سے کوئی بات کر رہا ہو تو بظاہر یہ لگتا ہے دل سے بات کر رہا ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. کہ جب آپ نواز شریف کا ذہن میں آتا ہے, آپ جب نواز شریف کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے, اشارات بن رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کا آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ اوور ہیڈ بریجز دکھائی دیتے ہیں, بڑے بڑے منصوبے دکھائی دیتے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ پورا امتیاز ہے کہ اگر انہیں اقتدار ملتا ہے
تو وہ جو ہے وہ اشارات کے اوپر اور پلوں کے اوپر اور انفراسٹرکچر کے راولپنڈی میں دیکھیں کس طرح کتنے اوور ہیڈ برج بن چکے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید تو ہے آج کل جو ہے وہ اپوزیشن کا اور صحافیوں کا یہ کام ہے کہ جی اسے تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھیں، لیکن تعمیر و ترقی کے حوالے سے اچھا دور گزرا ہے جب راجہ فاروق صاحب وزیر اعظم تھے اور چودھری محمد عزیز صاحب جو ہے وہ اس کے وزیر تھے، کیا کہتے ہیں CNW کے اشارات کے، تو آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر میں بڑی بہتری آئی تھی، تو لوگ جو ہے وہ توقع کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ کاغان ناران جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ منصوبہ بھی جو ہے نواز شریف نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف نواز شریف صاحب کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد یہ ہمارا یہ فیض آباد سے لے کے روات تک ایک منصوبہ تھا، یہ نہیں بن سکتا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایئرپورٹ چوک تک نواز شریف صاحب نے اسے وہ 6-8 رویا کرا دیا تھا، اس کے بعد گلبرگ تک جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے دور میں، پھر ان کی اپنی حکومت آ گئی، نواز شریف صاحب صرف وزیر اعظم نہیں تھے، شاہد خاقان صاحب ان کو آخری سال موقع ملا، اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ 4 سال تک رہے ہیں، لیکن تب بھی جو ہے وہ یہ جو منصوبہ ہے ان کے 5 سال جانے کے بعد بھی جو ہے وہ گلبرگ سے PWD تک نہیں جا سکا تھا، تو یہ ان کا یہ ہے کہ یہ کھلے دل سے کام کرتے ہیں، تو اچھا اٹریکشن تھی۔ دوسری یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا، اور سب سے بڑھ کے جو فائدہ ہے ان حالات میں نواز شریف صاحب کے جانے سے، ان حالات میں مریم نواز صاحبہ کے جانے سے، ان حالات میں وفاقی وزراء کے جانے سے آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو رشتہ کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، محبتیں کم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، جو تحریک آزادی کشمیر کے خلاف سازشیں تھیں، جو تکمیل پاکستان کی جدوجہد کے ساتھ کے خلاف سازشیں تھیں، جو نظریہ علاقے پاکستان کے حوالے سے جو ایک بدگمانیاں جو ہیں لوگوں کے ذہن میں آ رہی تھیں، اور جو انوار الحق صاحب کے دور میں جو بوئی ہوئی فصل تھی وہ جو جوان ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا کلا کما کرنے کے لیے یہ بہت اچھی ایکسرسائز کی ہے نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، اور امید یہ ہے کہ اسے کرنا چاہیے۔ اور اب جب تھوڑا سا ٹائم بڑھ گیا ہے اور انتخابی شیڈول جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے آگے چلا گیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور بلاول صاحب کو، دیکھیں نواز شریف اور بلاول برانڈ ہیں، اسی طرح جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو ہیں نعیم الرحمان صاحب کو بھی آنا چاہیے، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آنا چاہیے، مسلم لیگ مسلم کانفرنس کو بھی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی، علیم خان صاحب کو انہوں نے 38 امیدوار کھڑے کیے، انہیں بھی بڑے بڑے جلسے کرنے چاہیے، تو یہ جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس سے جو ہے وہ ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا اور بہتری آئے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ تمام اضلاع میں جو ہے اچھا، یہ آج میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ اگر نون لیگ جیتی تو بجٹ 10 گنا بڑھائیں گے، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی وہ 10 بسیں لے کر آئی ہیں، گرین بسیں، اور موبائل اسپتال بھی انہوں نے کہا کہ 15 موبائل اسپتال بنیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انتخابی اعلانات ہیں یا واقعی ان میں حقیقت ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی کریڈیبلٹی ہے، اور خاص طور پہ ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے تو ایسے موقع پہ جب آزاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف جو ہے دنیا بھر میں سازشیں کی جا رہی ہیں، رشتے کمزور کیے جا رہے ہیں، تو میری یہ خیال بھی ہے، گمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کوئی ایسا وعدہ نہیں کر کے جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، کوئی ایسی مس کمٹمنٹ نہیں کریں گے، جو ایسی کمٹمنٹ نہیں کریں گے جو پوری نہ ہو، مس کمٹمنٹ ہو۔ اب جو اسپتال جو ہے وہ قائم نہیں، وہ دیکھیں نا، موبائل اسپتال جو ہے وہ لائک ایک ایمبولینس ہے یا ایک اس سے بڑا، جیسے وہ آپ ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ ساتھ لے کے وہ چلے جاتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، پورے کا پورا یہ آپ کہہ رہے ہیں کلینک ہوتا ہے، وہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موو کرنے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جی اسپتال جو ہے لوگ اسپتال چل کے جاتے ہیں، تو مریم صاحبہ نے کہا کہ اسپتال جو ہے چل کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ بسز جو ہے وہ بھی ایک سمبالک ہے، ان کی بسیں جو ہیں وہ مظفر آباد میں بھی چلنی چاہیے، میرپور میں بھی چلنی چاہیے، کوٹلی میں بھی ضرورت ہے، جس طرح راولپنڈی اسلام آباد میں آپ نے دیکھا، لاہور میں جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا تو یہ سارے 10 کے 10 اضلاع میں چلنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو بجٹ کی بات ہے شہزاد راٹھور صاحب، ہمارے اوپر دیکھیں سب سے بڑی تنقید ہے کہ ہم جو ہے وہ 27-28 ارب روپے کا بجٹ خرچ کرنے کے لیے 300 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے، 1 لاکھ کے قریب ملازمین ہیں اور جو ہیں تعداد میں، تو اگر آزاد کشمیر کا انفراسٹرکچر کا جو بجٹ ہے، یا جسے ہم ترقی کا بجٹ کہتے ہیں، ترقیاتی بجٹ کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ، اگر اس میں 10 گنا اضافہ نہیں بھی ہوتا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر انہیں اقتدار ملتا ہے تو انہیں بھی جو ہے وہ ہر سال جو ہے اسے بڑھانا چاہیے، اس طرح ڈبل کرنا چاہیے۔ پہلے بھی نواز شریف صاحب کے دور میں ڈبل ہوا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو کا جو دل ہے وہ نواز شریف سے بھی کھلا ہے۔ اور اگر کوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریس ہے نا،
آپ نے جیسے کینڈیڈیٹ آپ نے اپنا بہتر کینڈیڈیٹ دینا ہے کہ اگر مختار باسی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مختار باسی صاحب سے بہتر کینڈیڈیٹ خواجہ فاروق صاحب ہیں تو لوگ ان کو دیں گے، اگر ان سے بہتر کینڈیڈیٹ ہیں افتخار گیلانی صاحب تو ان کو دیں گے. اس طرح جب آپ بہتر کینڈیڈیٹ کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے اگر کوئی چیز ان کی کمی کوتاہی ہے، پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے، تو پاکستان پیپل پارٹی کو جو ہے وہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی ان کے منشور میں کمی ہے یا ان کے اعلانات میں کمی ہے یا ان کے وعدوں میں کمی ہے، تو اس طرح کا اٹریکٹیو پیکج جو ہے وہ بلاول کو بھی دینا چاہیے. بلاول صاحب لیکن وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، وہ نون لیگ کے وفاق کے بجٹ سے ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اعلان کرنا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں دوسری یہ شہزاد راٹھور صاحب ایک بات ہے کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے اس میں جس طرح بلاول صاحب نے آزاد کشمیر کے اندرونی حالات کو ٹچ کیا ہے، آزاد کشمیر میں ہونے والی سازشوں کو ٹچ کیا ہے اور آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے اور باقی جو باتیں کی ہیں، وہ جو ہے کمی مجھے نواز شریف اور مریم صاحبہ وہ چونکہ یہ حکومت میں وفاق میں وہ بھی تو پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے نا، آزاد کشمیر میں حکومت تو پاکستان پیپل پارٹی نہیں، وہ کہہ رہا ہوں لیکن نیٹ تو انہوں نے بند نہیں کیا. نواز شریف صاحب کو جو ہے نواز شریف صاحب کو لوگ جو ہے وہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. نواز شریف جو ہے ایک برانڈ ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے طرز حکومت جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی طرز حکومت ہے، تقریر کرنے کی وہ جو ہے وہ بہت اچھی تقریر کر لیتی ہیں. زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ جو عوام جن مسائل میں گھری ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوتی اور آزاد کشمیر کے انتخابات جو ہیں جو 3 مرحلے میں کرانے کے بعد کے اس کے اوپر بھی انہیں رائے دے. اچھا راجہ کفیل صاحب، بلاول بھٹو کا آج نکیال جلسہ موسم کی خرابی کی وجہ سے منسوبہ، تو کل پیپلز پارٹی وہ طاقت کا مظاہرہ میرپور میں کرے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے جلسوں سے پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کو تقویت مل رہی ہے؟ اب دیکھیں ذرا جو سیاسی جمود تھا ذرا وہ تو ٹوٹا اور جا کر یعنی لوگ یعنی جو موجودہ سسٹم سے موجودہ یہ جو آزاد کشمیر کا نظام ہے، پارلیمنٹ نظام ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے یعنی گزشتہ 1 سال کی جو اس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ذرا اس پر اثرات پڑے. بالکل کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو نے یعنی جو خطاب کیا اور یا جو جلسے کر رہے ہیں یا جو بیانیہ دے رہے ہیں تو اس کا یقین طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. لیکن کیونکہ آزاد کشمیر میں اگر آپ انتخابات اٹھا کے دیکھیں تو اگر گزشتہ جتنے یعنی 2-3 انتخابات ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس میں یہ پہلا الیکشن ہے جی بی والا کہ جس الیکشن میں جا کر یعنی وفاق میں شہباز شریف کی حکومت ہے اور جی بی میں جا کر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جو آزاد کشمیر کی یہ جو الیکشن ہے یا جو بلاول بھٹو کے بڑے بڑے جلسے ہیں، ان جلسوں کا پولی ڈیگ میں اس کا کیا یعنی نتیجات ہے. لیکن یقینی طور پر ظاہر ایک سیاسی عمل ہے، پیپلز پارٹی کا منشور ہے، بلاول بھٹو ظاہر وہاں خطاب کر رہے ہیں اپنے حالات کے، آزاد کشمیر کے حالات کے، آزاد کشمیر کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی ایک سوچ ہے اس کو کھل کر اس کا اظہار کریں. ابھی یہ اس سے یقینی طور پر فائدہ ہوگا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پھر ابھی ذرا قانون کا جلسہ یقینی طور پر میرپور یعنی 4 انتخابی حلقے ہیں اور ذرا بمبر کے لوگ بھی آئیں گے کیونکہ وہاں جلسہ نہیں ہے بمبر میں، یعنی 2 ضلعوں کا ہوگا کیونکہ ڈوڈیال میں کیا تھا لیکن ذرا اس میں وہ بھی جنگ چکسواری ہے، نیچے کھڑی شریف ہے، میرپور شہر ذرا وہ بھی لوگ آئیں گے لیکن اچھا جلسہ ہوگا ذرا میرپور میں بڑی تعداد میں لوگوں کی پیپلز پارٹی کا گڑھ بھی اور اس میں سے یعنی یقین کرنا چاہیے کل ایک اچھا شو بھی ہوگا میرپور میں. اچھا عمر صاحب، اس وقت ضلع میرپور اور ضلع بھیمبر یہ ان 2 ضلعوں کا جو متعلقہ جلسہ ہے، بھیمبر میں اور سمانی میں پیپلز پارٹی کی اتنی اچھی پوزیشن نہیں، جبکہ راجہ پرویز اشرف صاحب برنالہ میں مضبوط پوزیشن میں ہے. اسی طرح اگر ہم میرپور میں بات کریں تو 4 حلقوں میں پیپلز پارٹی مضبوط پوزیشن میں ہے، 4 حلقوں کی سیٹیں بھی جیت سکتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا یہ جلسہ، کیوں اس کے بعد میاں نواز شریف نے بھی آنا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا جلسہ تقویت دے گا ان کی انتخابی دیکھیے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ڈیفینیٹ جس انداز سے بلاول بھٹو جو ہے وہ جلسہ کرتے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو بلاول نے جو کوٹلی میں تقریر کی اس میں جس طرح انہوں نے اپنے امیدوار کو پروٹیکٹ کیا، جس طرح انہوں نے وہ کیا، دیکھیں ولید انقلابی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کس قدر شاندار گفتگو کی اور ان کی گرفت تھی، انہوں نے مطلوب انقلابی کو بھی یاد کیا، سارا کچھ کیا. اسی طرح ایک ایشو ہوا تھا جاوید اقبال بڑھانوی صاحب کے حوالے سے، ان کے خلاف ادھر ایک بندہ کا FIR ہو گئی تو انہوں نے اس کو بھی ایڈریس کیا. بھائی یہ ایک ان کی جو ہے انہوں نے ہر ایک کینڈیڈیٹ کا الگ تعارف بھی کرایا اور لوگوں سے وعدے بھی لیے. تو وہ جو جس انداز سے بلاول جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، چودھری اخلاق صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے بلاول صاحب نے تقریر کی ہے اس انداز سے پاکستان پیپل پارٹی کو کوٹلی میں فائدہ ہوا ہے اور جو یاسین صاحب کو بھی فائدہ ہوا ہے. جو یاسین صاحب نے دیکھا نا، جو بیسکلی تو یہ جو ایکٹیویٹی تھی
باقی تو سب کی تھی، لیکن یہ جو جلسہ تھا بیسکلی وہ اس کے میزبان تو چوئی یاسین صاحب تھے نا، اور جو یاسین صاحب اصل طاقت کا مظاہرہ تو کوٹلی میں چوئی یاسین صاحب نے کیا، جو خود بھی 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کھریٹے والے حلقے کی ذمہ داری بھی انہوں نے لی ہوئی تھی، باقی میں چلو ان کا جو اثر و رسوخ ہوگا، لیکن ایک بہت اچھا جو ہے وہ کمپریہنسو جلسہ کیا کوٹلی میں، جس کا بہت پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا، اور آپ ان کے حلقوں میں بھی فیل کریں گے کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے، جیسے آج کھریٹا میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس طرح کل جو ہے جس انداز سے وہ جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ بات ہے کہ ڈڈیال میں وہ جلسہ ایک کر چکے تھے، تو ڈڈیال تحصیل سے جو ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب برنالہ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 حلقوں میں تو اس طرح پراپر کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اور جو یہ جلسہ ہوگا یہ بڑا ہی شاندار جلسہ اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ کل ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا تھا سرائے عالمگیر کی رود میں، جو ہے بلاول بھٹو کے جو ہے وہ جو کنٹینر آ رہا تھا، جو ساؤنڈ سسٹمز آ رہے تھے، جو اسٹیج کا جو ایکوپمنٹس آ رہے تھے، اس کے اوپر جو ہے متعلقہ جو کوئی لوکل پولیس اسٹیشن ہے، چوکی ہے، انہوں نے اسے روکا، اور بعد میں جو ہے ان کے درمیان تلخی کی وجہ سے خاصی جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوئی، تو بڑا بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا، اس کے اوپر جو بڑا سخت رد عمل آیا، اور بعد میں اسحاق ڈار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا بڑا سخت نوٹس بھی لیا، آئی جی کو بھی طلب کیا گیا، یہ پتہ لگا ہے کہ جی اس کے اوپر بڑا وہ کیا گیا، لیکن کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے میرپور والا وہ ایک اچھا جلسہ ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو 4 امیدوار ہیں، افسر شاہد صاحب، چوئی قاسم مجید صاحب، چوئی شعیب ارشد صاحب اور چوئی یاسر سلطان صاحب، اسی طرح جو چوئی پرویز اشرف صاحب، ان سب کو جو ہے اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر سے یہ سارے لوگ اتنی کیپیسٹی ہے ان میں کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اکیلا بلاول صاحب کا جلسہ کرانے کی پوزیشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کل ایک بڑا جو ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ بھی جو ہے ان مخصوص حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں خوفزدہ کیا گیا یا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جس کوٹی تھریٹس ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ایسے موقع پہ پھر میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کا، مریم صاحبہ کا، اور وفاقی وزراء کا، اور بلاول صاحب کا، اپنی پوری ٹیم، رائے پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب موو کر رہے ہیں، چوئی ریاض صاحب موو کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی جو لیڈرشپ ہے اس کے جانے سے ان کے لوکل امیدواروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب بلاول صاحب خود جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں، رائے پرویز اشرف صاحب جاتے ہیں، چوئی یاسین صاحب جاتے ہیں، چوئی لطیف اکبر صاحب جاتے ہیں، تو جو لوکل چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ بھی دور ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا رجب پھر صاحب، ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے، بلاول بھٹو جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے آج مریم نواز شریف، میاں نواز شریف کے، آئی پی پی ابھی تک اس طرح متحرک نہیں ہوئی۔ علیم خان صاحب نے جب امیدواروں کا اعلان کیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ جائیں گے آزاد کشمیر، سردار تنویر الیاس صاحب کا راستہ روکا گیا، ان کا ایک گارڈ شہید ہوا، وہ واپس آ گئے، اس کے بعد ان کی بھی کچھ اس طرح کی سرگرمی۔ آئی پی پی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب جیسے آئی پی پی کی جو ری لانچنگ ہوئی، ذرا وہ تو بنی تو پہلے تھی، کوئی لیٹ ہو گئی اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا؟ جب ذرا جو ان کے پاکستان کے جو لوگ ہیں، یا جو علیم خان یا جو باقی ان کے پارٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، تو وہ ان کو کیونکہ ایک دم آ کر ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یعنی لوگ آ سکتے ہیں، باقی جماعتوں سے ناراض ہو کر ان کا ٹکٹ لیں گے، اور جب لوگ آگے اور اس کو آگے لے کے چلنا ظاہر ہے، وہاں علیم خان صاحب وفاقی وزیر ہیں، مصروف ہیں، اور یعنی باقی جو ان کی ٹیم ہے، تو وہ صحیح اس طرح کا طریقے یعنی مینیج نہیں کر سکے، یعنی وہ جو اپنے سیاسی پروگرام نہیں بنا سکے، یا جو ان کے امیدوار ہیں یعنی ان کا کوئی باضابطہ نہ تو منشور ہے، نہ ان کا کوئی سینٹرل آفس اسلام آباد میں بن سکا، اور ان کی یعنی آپس میں رابطے میں فقدان ہے۔ پھر سردار تنویر الیاس خان صاحب انہوں نے فوراً ان کو صدر بنا دیا، اور انصر عبدالی پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے، اور کیونکہ کہ بیچ میں استحکام پاکستان پارٹی کو سب سے بڑا نقصان یہ رہا کہ ان کے نیچے تنظیم سازی نہیں ہے، یعنی آپ الیکشن تو تنظیم بنیاد پر رہتے ہیں، آپ حکومت جاتے ہیں، نیچے تنظیم ہوتے ہیں۔ اب جو استحکام پاکستان میں آئے ہیں تو یہ بھوکی دوسری جماعتوں کے ناراض لوگ ہیں، یعنی مسلم نون کا ناراض ہے، پیپلز پارٹی کا ناراض ہے، پی ٹی آئی کا ناراض ہے، یہ جو ناراض گروپ کا یعنی تنویر الیاس خان صاحب سمیت یہ ناراض لوگوں کا ایک گروپ پر مشکل ہے، یعنی آپ اس کو ٹولہ مت آپ جو کہیں، لیکن یہ کہ ان کو آگے ان کا کلیئر نہیں، یعنی جو نظریاتی جیسے بلاول بھٹو نظریہ ہے، پیپلز پارٹی کا نظریہ وہ آتے ہیں اپنا نظریہ، نواز شریف کا نظریہ تعمیر تک، اب جو استحکام پاکستان پارٹی والوں کو فوراً اس کو آگے ایکٹیویٹی لے کے چلے، منصور ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں کر سکے کشمیر میں۔ ہاں پھر سردار تنویر الیاس خان صاحب سوچ ہے ان کی ذرا، یعنی جب ان کی یعنی وزیر اعظم سینئر وزیر، یا جو ان کی آزاد کشمیر کے حوالے سے، یا جو ان کا یعنی اپنا طرز سیاست ہے،
ان سے بھی توقع یعنی کی جا رہی تھی کہ وہ موو کریں گے. تو آزاد کشمیر میں موو کرنا تو بہت دور ہو گیا. ان کو اپنے حلقے میں نہیں جا سکے. انہوں نے یعنی باغ جانا تھا, اپنے الیکشن آفس کے افتتاح کرنا تھا, بستی باغ ہے. اب ان کے اس حلقے کا الیکشن تو 10 اگست میں چلا گیا نا, یعنی تو کیا انہیں کوٹلی میرپور میں اپنے امیدواروں پہ یا علی شان سونی پر توجہ نہیں دینی چاہیے؟ اپنی وفاقی پارٹی سمیت جانا چاہیے تھا ان کو. وفاقی مطلب جو ان کے وزراء ہیں, پنجاب کے لوگ ہیں, ان سمیت جانا چاہیے تھا. لیکن وہ ہے کہ بیچ میں یعنی اس طرح کا ساتھ نہیں ہے, یعنی بڑی جماعت نہیں ہے. سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے نظریہ. آپ نے یعنی اس میں تھوڑا سا اس لیے تو ابھی بھی اگر کیونکہ یعنی وقت مل گیا, لیکن جو 13 انتخابی حلقے میرپور کے یعنی 13 انتخابی حلقوں میں تو یعنی 27 جولائی کو ہے, یعنی اب ٹوٹل 5 دن رہ گئے. ان 5 دنوں میں کیا کریں گے, مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا ان کے پاس ابھی وقت ہے. 13 حلقوں کا الیکشن. صاحب ایک تو یہ ہے کہ جی امیدوار دیکھیں نا, ان کے پاس کوٹلی میں 2 حلقوں میں اچھے امیدوار ہیں, شہر میں اور راج محل میں ملک یوسف اور ملک ذوالفقار ملک صاحب. اور کسی حلقے میں کوئی ان کا اتنا کنسیڈریبل امیدوار کوئی رٹا میں انصر عبدالی نہیں ہے. انصر عبدالی صاحب سب سے بہتر امیدوار تھے ان کے. 3 حلقوں میں بھی راجہ طالب کو بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک امیدوار اچھے ان کے علی شان سونی صاحب ہیں. اس طرح میرپور کے 4 الیکٹیبل آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں میرپور ڈویژن پورے میں. اچھے امیدوار جو تھے. تو ابھی باقی جو ہیں وہ ان کی ایسی صورتحال نہیں تھی. لیکن جو تنویر الیاس صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس سے آپ اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے سربراہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور ایک ایسا آدمی جو علاقے پاکستان کے حوالے سے ایک پراپر نظریے پہ عمل پیرا اور بڑے دبنگ آدمی ہیں اپنے نظریے کے حوالے سے. ان کا نظریہ یہی ہے جی کہ میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں تنویر الیاس صاحب کا پیغام ہے. تو ٹھیک آدمی ہے نا, ان کے کوئی انوار الحق صاحب کی طرح منتشر الخیال آدمی نہیں ہے. تنویر الیاس صاحب اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. ایک جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اس سے ان کی پارٹی کو جو ہے وہ خاصا نقصان پہنچا ہے. اور دوسری یہ بات ہے علیم خان صاحب نے اس طرح کی جو ایکٹیویٹی نہیں کی. اگر تنویر الیاس صاحب خود سرپرستی نہیں کی اس طرح کرتے تھے, اگر وہ باغ میں جا سکتے تھے, ابھی باغ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اچھا تنویر الیاس صاحب نے باغ میں خود تو نہیں جا سکے, لیکن رایا کفیل صاحب کو شاید اندازہ ہوگا بہت اچھی ایکٹیویٹی باغ میں اس دن, جس دن ان کے الیکشن آفس کا افتتاح تھا. اچھی ایکٹیویٹی. اب تو ہر الیکشن مؤخر ہو گیا, لیکن ایک اچھی ایکٹیویٹی انہوں نے کی تھی ادھر باغ میں. اچھا اب ہم بات کریں گے کھرٹا میں جو سیاسی صورتحال ہے. امن صاحب یہ سوال پہلے میں آپ سے کروں گا چونکہ آپ زیادہ باخبر ہیں اس حلقے کے حوالے سے, کہ کھرٹا میں جو رفیق نیر صاحب نے حمایت کا اعلان کیا ولید انقلابی کی, اس کی اندرونی کہانی کیا ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں لوگ قومیں جو ہیں وہ آگے جاتی ہیں اور وہ ان کے ذہن کشادہ ہوتے ہیں. جس طرح راجپوت نارمے راجپوت ہیں, 15-20 حصوں میں تقسیم ہے, ہر ایک کی اپنی پارٹی, ہر ایک کا اپنا وہ ہے. تو آزاد کشمیر کے اندر بدقسمتی سے اس علاقے میں وہ صورتحال نہیں رہی. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کل خبر آئی تھی کہ ایاز نثار صاحب اور شاداب سکندر صاحب کا ایک گرینڈ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ قبیلے سے ایک امیدوار, انہوں نے اپنے قبیلے کو عزت دے دی, قبیلے کو ایک امیدوار. اور شاداب سکندر صاحب جو ہے جنہیں اپنی پارٹی پہ شدید اختلاف تھا, انہیں اپنے اس پہ تھا, لیکن انہوں نے اپنی جو قبیلے کے بڑے لوگ تھے اور جو ان کا گرینڈ جرگہ تھا اس کے فیصلے کو تسلیم کیا. تو یہ بات جو ہے کل سے ہی بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی کہ اگر راجپوت اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے انصر عبدالی صاحب جو ہے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 97% جاٹ بھی اکٹھے ہیں, بلکہ 97.5% وہ کہہ رہے تھے کہ 2.5 سے 3.5% لوگ جو ہیں جاٹوں کے باہر ووٹ دیں گے. تو میں ایک اکیلا امیدوار ہوں, گجروں کے 3 ہیں, راجوں کے 2 ہیں. تو یہ ایک تاثر تھا جس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ ادھر جاٹ بھی جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے تھے تحسب کا, اور پھر راجپوتوں نے کیا. تو آخر پہ گجر بچ گئے تھے, ان کے 3 امیدوار تھے, تو انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ گئے. تو تینوں ایک ہو گئے یا ابھی بشیر صاحب کی تو پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا ہے, تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے, وہ بھی ظاہر پیچھے ہٹ گئے. تو اب جو ہے وہ ایک امیدوار جاٹوں کا رہ گیا, ایک گجروں کا رہ گیا, اور وہاں پہ ووٹرز کی تعداد کے حوالے سے گجر قبیلہ سب سے بڑا ہے, گجر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے, اور دوسرے نمبر پہ جاٹ ہیں. لیکن راجپوت جو ہیں وہ لیکن ادر قبائل مرزا ہو گئے یا سید ہو گئے, قریشی ہو گئے. تو یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ادر قبائل ہمیشہ سے چلتے ہیں. انصار صاحب یا ان سے پہلے بھی جب سیاست تھی, ابھی بھی جو ہے مطلوب انقلابی صاحب نے بہت سے, انقلابی صاحب کے ساتھ بھی بہت سارے قبائل چلتے ہیں. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جو قبائل جو تعداد میں کم ہیں, شہزاد راٹھور صاحب, ان کا عام طور پہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ مرکز کی حکومت کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اگر پاکستان میں نون لیگ کی حکومت ہے تو نون لیگ کی چل جائیں گے, پیپل پارٹی کی ہے تو پیپل پارٹی کے. اب آپ یہ دیکھیں پچھلی بار انصر عبدالی صاحب کو جو دوسرے قبائل تھے
انہوں نے صرف اس وجہ سے جاٹوں کو ووٹ دے دیا کہ حکومت بن رہی ہے، حکومت ان کی بن رہی ہے. تو کل ایک تو یہ ایکٹیویٹی کافی عرصے سے چل رہی تھی. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبیلے کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ گجروں کو انہوں نے ٹکٹ دینا تھا، تو انہوں نے قبیلہ کو اکٹھا کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی لطیف اکبر صاحب کی سربراہی میں. اس کے اوپر جب نہیں ہوا، ٹکٹ کا فیصلہ ہو گیا، تو اس کے بعد اب کل جو ہے یہ بات جو ہے مظفر آباد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں پہ بھی ڈسکس ہوئی تھی. پھر کل جو ہے خصوصی طور پہ بلاول صاحب اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ اور چوئی ریاض صاحب کی مشاورت کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہے وہ کل دن کو تشریف لے گئے تھے، کل شام کو پہنچ اچھا، یہ انہیں ٹاسک دیا گیا تھا، تو انہیں ٹاسک کیا گیا تھا کہ جی ہر صورت میں آپ جو ہے وہ کوٹلی کریں. جلسے سے پھر یہ جو لوگ ناراض تھے اس میں ایک تو وزیر اطلاعات ہیں، ہمارے سابق وزیر بھی رہے ہیں پہلے بھی متعدد بار، جو رفیق نیر صاحب بڑے معروف سیاست دان ہیں. ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو نائب صدر ہیں قیوم قمر صاحب جو ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی ہیں، اس طرح مشتاق گورسی صاحب جو ہے وہ پیپل پارٹی کھرٹا کے سینئر رہنما سرپرست کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، سابق سیکرٹری ریٹائر ہیں. حنیف کٹانہ صاحب جو ہیں وہ بھی باثر سیاسی رہنما ہیں. عامر بشیر انقلابی جو ہے وہ آج پھر نظریہ ہے بھٹو کے جو ہے وہ دوبارہ علمبردار بن گئے ہیں، تو کل وہ بھی پارٹی کے خلاف ہو گئے تھے. سابق چیئرمین پی ایس ایف تھے اور یوتھ کے بڑے پوٹینشیل قسم کے لیڈر تھے. تو رات کو یہ جرگہ چل رہا تھا کوٹلی شہر کے اندر، تو رات کو کافی دیر تک ایک آدھ ایشو کے اوپر جو ہے وہ رات کو ان کی بات کیا ڈیل ہوئی، کوئی سیٹلمنٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا کوئی؟ یہ بات ہے کہ یہ پہلا جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ لوگ تو بہت زیادہ ہیں لیکن 2 کو اگر ٹکٹ ہے اور ٹکٹ ایک بندے کو دینا ہے، دوسرے کو ایڈجسٹمنٹ ہی مل سکتی ہے. تو وہ ظاہر ہے پارٹی کا فیصلہ تو بلاول بھٹو صاحب نے کرنا ہے. تو اس وقت بھی یہ طے ہوا تھا کہ ایک کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو دوسرے کو جو ہے وہ کریں گے. رفیق نیر صاحب پھر اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ابھی رفیق نیر صاحب ٹیکنوکریٹ ہی آئیں گے. ابھی رفیق نیر صاحب کے پہلے بھی رفیق نیر صاحب ٹیکنوکریٹ پہ آئے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر جیتی تو ٹیکنوکریٹ کے اوپر انہیں کنسیڈر کرے گی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو وہ جو ہے ٹیکنوکریٹ اور فل فلیج ایڈوائزر، یہ چوائس ان کی ہوگی. تو اس وقت اگر فل فلیج ایڈوائزر ہے، اگر ٹیکنوکریٹ بنیں گے تو پھر انہیں وزارت نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ ایم ایل اے نہیں بنیں گے، وہ کسی اور کو موقع دیں گے تو پھر انہیں وزارت دی جائے گی، پورٹ فولیو کے ساتھ ایڈوائزرشپ دی جائے گی. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے الیکشن، وہ نہیں ہو سکتی، تو اس میں انہیں آزاد جموں کشمیر کونسل میں کنسیڈر کیا جائے گا. اور میرے خیال میں جیتنے کی صورت میں، حلقہ جیتنے کی صورت میں یہ ساری جو ہے وہ شرط حلقہ جیتنے کی ہے. یہ پارٹی نے کہا تھا، ابھی ظاہر ہے قمر زمان قاہرہ صاحب نے وہ کیا ہے. تو اس کے علاوہ یہ تھا، ایک تو یہ بات تھی شہزاد راٹھور صاحب جس کے اوپر جو ہے وہ ڈیل تھی، اور قبیلے کے جو ہے وہ بڑے لوگ جو ہے قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. پرویز اشرف صاحب اور چودھری محمد یاسین صاحب جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے، کیونکہ وہ رفیق نیر صاحب کو ٹکٹ نہیں دلایا تھا، رفیق نیر صاحب کے دل میں جو ہے ان کے حوالے سے کوئی سختی تھی کہ وہ جو گرجس تھے کہ انہیں ٹکٹ نہیں دلوایا گیا. تو یہ فیصلہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ جو بہت بڑا رول ہے اس میں، سب سے بڑا رول اگر آپ یہ کہیں تو آپ نے نام سنا ہوگا ریاں شریف دربار کا، اور باجی قاسم صاحب کے جو بڑے صاحبزادے ہیں میاں جنید صاحب، باجی میاں جنید صاحب، اور ان کے جو درمیان میں باجی میاں ظفر صاحب ہیں، لیکن سب سے چھوٹے بیٹے باجی میاں نثار صاحب ہیں. تو کل ان مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ باجی میاں نثار صاحب نے کیا تھا. انہوں نے کوٹلی میں آ کے سارا کچھ کیا تھا. تو رات کو قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس میں کردار ادا کیا. تو آج جو ہے جب یہ سارے لوگ قمر زمان قاہرہ صاحب سمیت سارے افریقیان، اس میں ماسٹر محبوب صاحب مطلوب انقلابی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، بعد میں وہ یہ مذاکرات میں خیر بعد میں ولید انقلابی صاحب، رفیق نیر صاحب، اور یہ جو ناراض لوگ تھے سارے، اور باقی جو عمائدین ہیں، وہ ریاں شریف جو دربار ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے جو کھرٹا کے لوگ ہیں، بلکہ ڈسٹرکٹ کوٹلی میں یہ 2 جو دربار ہیں انہیں بڑی عزت اور احترام کی، جو گجروں کے ہیں، جن کی اکثریت جو تعداد ہے، گجروں کے پیر بھی اپنے ہوتے ہیں. اس بات سے ہم بھی کھٹانے ہیں. تو یہ کھٹانوں کی جو ہے وہ جو 2 دربار ہیں، ایک بڑالی میں وہاں پہ بھی باجی قاسم صاحب تھے، وہ بڑے باجی قاسم صاحب تھے، اور یہ ریاض شریف والے جو ہے انہی کے بھتیجے تھے باجی قاسم صاحب. دونوں جو ہے گزشتہ چند سالوں میں جو ہے وہ رحلت فرما گئے ہیں. تو آج یہ جو آخری جو معاہدہ طے پایا ہے، جو حلف ہوا ہے اس دربار کے اوپر جا کے
حلف ہوا ہے کہ جی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک چلیں گے، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ مقابلہ جو ایاز نثار صاحب ہیں اور ولید انقلابی صاحب کے درمیان ہو گیا، اور یہ جو دونوں برادریاں اکٹھی ہوئی ہیں اس سے تھوڑا سا جو نقصان ہے وہ چودھری محمد کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے پیچھے آئے ہیں، ظاہر ان کی جو ہے وہ ہے، تو یہ کافی سارے جو ہے وہ لوگ جو ہے کیونکہ دونوں اس بار راجہ ایاز نثار صاحب کے ساتھ بھی دیگر قبائل چلتے ہیں، اور کھوریٹا میں مطلوب انقلابی کے ساتھ بھی دیگر قبائل جو ہے وہ سارے چلتے تھے، اور جو یاسین صاحب کے سپورٹ کی وجہ سے ایک بڑے جاٹوں کے جو ہے وہ گروپ ہے وہ گروپ جو ہے وہ توڑ چکے ہیں، تو انصر عبدالی صاحب کو سیاسی طور پہ اس کا نقصان ہوا۔ اچھا، عامر صاحب نے کہا کہ مطلب وہاں پہ جو رفیق نیر صاحب کی حمایت کے بعد ولید انقلابی مضبوط ہوئے ہیں، اور شاداب سکندر کی حمایت کے بعد راجہ ایاز نثار مضبوط ہوئے ہیں، اور نثار عبدالی تیسرے نمبر پہ گئے ہیں، اور کمزور ہوئے ہیں، کسی کے نمبرنگ نہیں کر رہا، مطلب نمبرنگ نہیں کمزور ہوئے، تو ان کے کہنے کا یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ وہ کھوریٹا کے حلقہ کے لوگ حکومت کی طرف، وفاقی حکومت کی طرف بھی دیکھتے ہیں، یا حکومت کس کی بن رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو آئی پی پی کا ٹکٹ ہے ان کے پاس، عبدالی صاحب کے پاس، اور یہ بات بھی مشہور ہے، کمپنی کی مشہوری ہے کہ نون لیگ حکومت بنائے یا پیپلز پارٹی، اس بات کا تو نہیں پتہ کون بنائے گا، لیکن آئی پی پی حکومت میں ضرور ہوگی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جاٹوں کے ایک امیدوار جن کا دوسرے نمبر پہ ووٹ بینک ہے، برادری کا ووٹ ہے، اور رفیق نیر صاحب کی حمایت کے بعد ولید مطلوب انقلابی اور شاداب سکندر کی حمایت کے بعد راجہ ایاز نثار، کیا مقابلہ کانٹے کا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو راٹھور صاحب کیونکہ جو دونوں گروپ ہیں، یعنی مطلوب انقلابی صاحب کے دور میں اور رفیق نیر صاحب کے دور میں بھی دونوں گروپ ایگزسٹ کرتے رہے، اور ان کا گلہ یہ تھا کہ جو مطلب انقلابی صاحب یہ چڑوئی سے ہیں، تو اور ان کو جو مقامی کھوریٹا کے لوگ نہیں مانتے تھے کہ یہ باہر سے مسلط ہے، تو گجروں کا جو کھوریٹا کے مقامی گجر ہیں تو انہوں نے مطلوب انقلابی کے دور میں بھی نہیں مانا تھا کہ ہم وہ رفیق نیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی آتے ہیں کیونکہ وہ یہ گروپ یعنی چلتا رہا، پچھلے الیکشن میں دیکھیں، پچھلے الیکشن میں یعنی رفیق نیر صاحب نے جا کر انصر عبدالی صاحب کے ساتھ معاہدہ کر لیا، وہ ٹیکنوکریٹ میں گئے، اور اسی بنیاد پر ظاہر ان میں سے اس کے باوجود جو لوگ رفیق نیر کے ساتھ کھڑے تھے ان کے برادری کے لوگ تو وہ سارے کھڑے رہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اس سے بڑی کوشش ہوئی کہ مطلب ولید انقلابی اس کے ساتھ ہمدردی کا ووٹ بھی تھا، مطلب انقلابی کے انتقال کے بعد اس ٹائم یہ تھا کہ شاید یہ اس میں مطلب شاید اس کو فائدہ ہو۔ اب آتے ہیں کہ جو موجودہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس ٹائم کیونکہ راجپوت یعنی گٹھے ہو گئے اور ایسے گجر بھی گٹھے ہوئے، لیکن ان کے گٹھے ہونے سے یا جو ان کے نیچے جو کارکن ہیں کیا وہ فیصلے مانیں گے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو یعنی برادری کی سیاست میں گروپوں کی شکل میں کو ٹاپ سے لے کر باٹم تک ہوتا ہے، پھر تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے چلو اچھا یعنی نیچے سے، اور پھر اگر یہ اس میں اگر دوسرے کو چھٹ لگائیں، اگر یہ کہے کہ ٹھیک ہے اندرون خانہ کریں تو پھر اس میں مشکل ہوتا ہے۔ ایک یہ شروعات راٹھور صاحب اس میں جو مثبت پہلو ہوتا ہے کہ آپ یہ سیاسی استحکام آتا ہے، یعنی آپ جتنے اختلافہ کریں گروہ میں، پھر جب تک گھروں میں لڑائیاں پڑتی ہیں، یعنی الیکشن تو اس نے ختم ہو جانا ایک دن میں، لیکن وہ جو لڑائی قبیلوں کے اندر ٹبروں میں برادری پڑتی ہے پورے 5 سال وہ شادیوں میں فوتیوں میں پھر وہ ناراضگی رہتی ہے۔ ایک خوش ہن بات ہوئی ہے کہ یہ جو یعنی دونوں قبائل یعنی جو گجر قبیلے کے لوگ راجپوت یعنی قبیلے کے گٹھے ہوئے ہیں، اس سے نیچے سے کارکنوں کو بھی خاندانوں میں ایک خوش آئے کہ وہ جو ناراضگی یعنی وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پورے 5 سال آپ نے جو ناراضگی کر کے گزارنی ہے ایک تو وہ ختم ہوئی۔ ابھی آتے ہیں کیونکہ یہ جو الیکشن کی سیاست ہے یا جو پاور پالیٹکس ہے اس کی الگ سے سائنس ہے، یعنی پولنگ ڈے کی الگ سے سیاست ہے، اور تو اگر تو جو یعنی نثار انصر عبدالی صاحب یعنی ابھی ظاہر ان کے لیے ان کے ایک نئی آزمائش آ گئی ہے، پہلے تو وہ بہت خوش کمفرٹیبل تھے، اب وہ کمفرٹیبل نہیں رہے، یعنی ان کو کہتا میں تو 101% میں یقینی ہے، ان کو پتا تھا کہ راجپوت تقسیم ہے یعنی جب تو گجر تقسیم ہے تو وہ بالکل ایزی ماحول میں تھے۔ ابھی ان کے آزمائش ہے تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس موجودہ حالات میں ان دوڑوں میں سے کتنے کو وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، یعنی جو شاداب سکندر سے یا جو مطلب جو نیر صاحب کے یعنی جو لوگوں سے کیا لوگ ملا سکتے ہیں نہیں، لیکن جو بھی ہے، لیکن ہر دور میں آپ دیکھیں 3-4 الیکشن ہوئے ہیں تو کھوریٹا میں ٹینشن ہی رہی ہر دور میں، ذرا کبھی یہ گروپ دوسرا دڑا تیسرا دڑا، اور لیکن ابھی ایک یعنی اچھی شروعات ہے، لیکن اس کا ذرا اوور آل یعنی کھوریٹا کی سیاست پہ اس کا اچھا اثرات اچھے سر۔ اچھا عامر محمد صاحب، ہم بات کریں گے کہ آج الیکشن کمیشن نے شیڈول میں ترمیم کرتے ہوئے مرحلہ وار الیکشن کرانے کا
فیصلہ کیا، اعلان کیا، اور یہ جو ہے ڈویژن وائز ہوں گے. میرپور ڈویژن کے جو الیکشن ہے 13 حلقوں کے وہ اسی طرح 27 جولائی کو ہی ہوں گے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، اس سے کیا الیکشن ہو پائیں گے جو خدشات تھے پائے جاتے تھے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اور ان نتائج میرپور ڈویژن کے نتائج کا اثر مظفر آباد کا پنچ پہ نہیں پڑے بات گا؟ ہے کہ کچھ دن پہلے یہ خبر میں نے بریک کی اور اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے تردید کر دی، اور بعد میں آپ نہیں تھے تو اس پروگرام میں راغفیل صاحب ہوسٹ کر رہے تھے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی مجھے بالکل ہمارے پاس ابھی بھی یہ اطلاع ہے کہ 3 حصوں میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اس وقت میں نے 27 اور 2 کی تاریخیں بھی بتائی تھی، 10 تاریخ اس وقت علم میں نہیں تھے میرے. اور تیسرا یہ بھی بتایا تھا کہ 4 حلقوں میں الیکشن نہیں ہو رہے جس میں قلندری اور پنچ کے حلقے شامل ہیں. اور بعد میں ہم یہ کہتے رہے کہ 2 ضلعوں میں الیکشن کرانا سدنوتی میں اور پنچ میں مشکل ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ آج جو ہے وہ کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ اگر صدارتی الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوا، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری آئین کے مطابق نہیں ہوئی تو آئین میں کوئی گنجائش لی جا سکتی ہے یا سپریم کورٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو آج جو ہے یہ باتیں سر کافی دنوں سے چل رہی تھیں. آج چیف الیکشن کمشنر نے ایک پریس بریفنگ کے دوران جو ہے وہ ری شیڈول کیا ہے الیکشن کو، اور میرپور میں ڈویژن میں جو ہے وہ 27 کو رکھا ہے، اور 2 تاریخ کو ماجرین کا اور مظفر آباد ڈویژن کا رکھا ہے، اور 10 تاریخ کو پونچھ ڈویژن کا رکھا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادتی کی گئی ہے، اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی ہے سیاسی جماعتوں سے. نہیں، وہ کس کو فائدہ کس کو ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچانے. اگر پیپلز پارٹی میرپور ڈویژن سے 7 سیٹیں لے جاتی ہے، 8 سیٹیں لے جاتی ہے. آپ کو بات بتا رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں بھی انتخابات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 24 کروڑ 25-27 کروڑ ملک میں بھی انتخابات ایک دن ہوتے ہیں. دنیا میں مثالیں رہی ہیں بلدیاتی انتخابات کا، آپ اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جو آئین قانون کی اور الیکشن کے شیڈول کی بات کر رہے ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 2 تاریخ کو جو ہے اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ 4 ضلعوں میں 10 کو الیکشن کیوں کرا؟ اس کا مطلب آپ اس سے نکل گئے نا. آئین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے آپ نکل گئے. تو آپ اگر سارے الیکشن آپ 10 کو کیوں نہیں کراتے یا 17 کو کیوں نہیں کراتے؟ ایسی کون سی بات ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کریں؟ آپ کسی کو جتائیں ہرائیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے منصفانہ غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کرانا. اس عمل سے جو ہے وہ انتخابی عمل جو ہے وہ مشکوک ہوگا. ایک یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کو ایک دن انتخابات کرے. تیسری یہ بات ہے کہ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ماجرین نشستوں کے حلقوں پہ پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے. اگر یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو اس کی بہتر ہوتی، اگر یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی پنجاب میں تو اس کی بھی بہتر ہوتی، اور اگر یہاں جماعت اسلامی یا IPP کی حکومت ہوتی اس کی بھی بہتر ہوتی. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ہمیشہ سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں. کبھی اینٹی کلاک وائز ماجرین جو ہے وہ نہیں چلے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی نامناسب رویہ. صبح سردار یعقوب صاحب نے اس سے پہلے ایک خط آ گیا تھا ان کا کیا تھا، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ انتخابات آزاد کشمیر میں ملتوی کرائے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ قیوم نیازی صاحب جو ہے انہوں نے بائیکاٹ تو کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ایسے نہ کیا جائے اور ایک وقت پہ الیکشن کرایا جائے، اور اسے تجربہ گاہ نہیں بنانا چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان ابھی اس وقت میں آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر، انہوں نے انتخابات اور آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے کل 3 بجے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک ہنگامی جو پریس کانفرنس رکھی لی ہے، جس میں وہ پالیسی بیان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پریزیڈنٹ کو نہیں دینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ حلقوں میں ہے نا، ان کے حلقے میں تو اب سردار یعقوب صاحب باہر آ گئے ہیں نا. خط تو ویسے تو خط بھی سردار یعقوب صاحب کو بجائے انہیں لکھ لینا چاہیے تھا. پارلیمانی لیڈر وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں. ان کی پارٹی کے جو قائد ایوان تھے وہ تھے، وزیر اعظم انہیں بنایا گیا تھا جب پہلے تھے نا، وہ پہلے تھے نا. اب قائد ایوان تو وزیر اعظم، لیکن صدر وزیر اعظم ہے سابق، تو اس حساب سے انہوں نے جو ہے وہ رکھی ہے. کل نہیں، یہ اب فریال تالپور صاحبہ اور چودھری ریاض صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی اجازت سے ہوگا، یہ مشاورت سے ہی کریں گے یا ان کی اجازت سے ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا بلاول صاحب کی تو والدہ کی پارٹی ہے اور تو کسی کی والدہ کی پارٹی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ مشاورت سے جو بھی ان کا بیان ہوگا وہ دیں گے. ویسے ہو سکتا ہے بلاول صاحب بھی اس کے اوپر کے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس فیصلے کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہے، اور ان کا یہ خیال ہے، بلکہ سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانے تھے تو پھر جو ہے ماجرین نشستیں جو ہیں وہ ساری جو ہے وہ الگ کراتے. پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے
اس کے آزاد کشمیر کے اوپر اچھے اثرات نہیں ہوں گے, اس سے نقصان آپ کی کیا ہوگا. تجویز ہے, کیا اور کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتخابات ایک دن کرانے چاہیے. شہزاد ٹھور صاحب آپ یہ دیکھیں اس کے اثرات ہو گئے. آپ مجھے یہ بتائیں ایک بات, آپ وہ دیکھیں, میں اور فیل صاحب ڈسکس کر رہے تھے اور وہ ایک بہت گہری بات تھی کہ آپ نے آزاد کشمیر میں 34 حلقوں میں انتخابات ہو جائیں گے 2 تاریخ کو, اور اس میں سے 12 میں سے 8-9 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جی کسی طرح وہ نشستیں جو ہیں وہ ان کو جیتیں, اور یہ فگر دیا جا رہا ہے 8-9, ہو سکتا ہے وہ 10 جیت جائیں اور ہو سکتا ہے وہ کم جیتیں, لیکن 9 اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک سندھ والی, ایک یہ آج ہے نا, ابھی رزلٹ تو نہیں نا آیا, یہ الیکشن 10 تاریخ کو ہونا ہے نا جی, لیکن یہ انہیں خدشہ ہے کہ جی ایک نشست جو ہے ہم جیت سکتے ہیں سندھ والی اور ایک کے پی والی, ایک کے پی کے والی جیت سکتے ہیں, اور اگر جو ہے وہ ادھر سے کیا کہتے ہیں ایک جو نشست ہے لاہور والی جو ہے وہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اگر ریاض گجر صاحب کی صورت میں جموں کی جیتی جا سکتی ہے, اور اگر کسی کو دیوان غلام محی الدین جو ہے وہ بائی کاٹ کے بجائے اگر کسی کینڈیڈیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں سارے تو ایسی صورت میں 8 اور 9 کا فگر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس وہاں سے ہے. ٹھیک ہے جی, مظفر آباد ڈویژن سے اور میرپور ڈویژن سے ایک مناسب جو ہے تعداد میں اگر وہ لے جاتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں 7 کی بات کر رہے ہیں تو 6 دوسرے بھی تو لے کے جا رہے ہیں نا, ایک آئی پی بھی لے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ 13 کی بات کر رہے ہیں نا, مظفر آباد میرپور ڈویژن میں 13 نشستیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 7 جیت جاتے ہیں, 6 وہ جیت جائیں گے, 6 وہ ادھر سے اگر جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو 8 لے کے آ جاتے ہیں وہ 20 پہ پہنچ گئے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اصولی طور پہ لیول پلینگ فیلڈ. دوسری شرط سب سے اہم بات ہے کہ جہاں پہ انریسٹ ہے, جن حلقوں میں انریسٹ ہے, سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ پلندری میں. الیکشن تو ویلی میں تو الیکشن کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ہو سکتا تھا نا, باغ میں الیکشن کا کوئی پرابلم نہیں تھا, 2 ضلعوں میں ہو سکتا تھا. انہوں نے 4 ضلعوں میں الیکشن کرا کے 2 جو ضلع ہیں انریسٹ جہاں پہ تھی, پونچھ اور سنوتی, اور جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پینک کریٹ ہے, ساری صورتحال ہے. آپ نے کیا کیا ہے کہ ان جگہوں پہ الیکشن مؤخر کرا کے اور اسے آخری اس میں رکھ کے, آخری اس میں رکھنے کے بعد ان لوگوں کو آپ نے غیر متعلق کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بغیر بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 22 یا 23 سیٹیں مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپل پارٹی یا آئی پی پی یا جماعت اسلامی یا مسلم کانفرنس یا مولانا فضل, کوئی بھی جو ہے وہ جماعت جو ہے اگر وہ 22 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کیا صورتحال رہ جائے گی, اس الیکشن کی کیا ویلیو رہ جائے گی, یا کوئی پارٹی جو ہے وہ 19-20 تنویر ریاض صاحب اگر جیت جاتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, مظفرآباد سے جیت جاتے ہیں, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر نیلم والے ان پہ کیا ہوگا, ان پہ کیوں لڑیں گے, وہ ان پہ تو نہیں لڑ سکتے. یہ جو صورتحال ہے یہ ساری کی ساری, اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جی اگر انتخابات, اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ رہنمائی لے لینی چاہیے سپریم کورٹ سے, لیکن کیونکہ خود جو ہے سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں مصطفیٰ مغل صاحب, ان کے ساتھ جو ہے بہت ماہرین کی ٹیم ہے, لیکن یہ جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ واردات ہو گئی آج جو ہے, یہ جو جس انداز سے شیڈول دیا گیا, اور پاکستان پیپل پارٹی نے اگر اس کے اوپر رد عمل نہ دیا تو رد عمل تو دینے کا فیصلہ کر لیا نا, کل انہوں نے پریس کانفرنس رکھ لیا, کل بلاول صاحب, لیکن یہ ہے کہ غیر متعلق کرنے سے پونچھ ڈویژن کو آپ جو ہے وہ غیر متعلق کر رہے ہیں, اس سے پہلے نتائج لے کے حکومت بنانے کی طرف جا رہے ہیں, اس کے اور سنگین نتائج. اچھا راجہ حفیظ صاحب, سردار یعقوب صاحب نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا ملتوی کرنے کا, پہلے یعنی کہ اس پریس بریفنگ سے پہلے جو چیئرمین الیکشن کمیشن کی یہ تاثر تھا کہ 4 حلقوں میں یا 5 حلقوں میں, ایک تو سلطنتی والا تو پہلے ہی ملتوی ہو چکا تھا, باقی 4 یا 5 حلقوں میں الیکشن نہیں ہوگا. 3 حلقوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں ہوگا, 4 حلقوں میں, ایک بلندری کا حلقہ تھا, پچھیوٹ کا حلقہ, علی سوجل کا حلقہ اور سٹی کا حلقہ راولا کوٹ, یہ 4 حلقے تھے, ان میں الیکشن نہیں ہوتا. ایسی صورت میں باقی اگر مطلب 45 میں سے 41 حلقوں میں یا 40 حلقوں میں الیکشن ہو جاتا تو اسمبلی کا کورم پورا ہو جاتا, وزیر اعظم کا بھی الیکشن, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا بھی ہو جاتا, سردار یعقوب صاحب اس دور سے باہر ہو جاتے وزارت عظمیٰ. آج تک ہم نے دیکھا جب بھی میرے ہوش میں سیاسی یعنی کہ صافت کرتے ہوئے جب بھی وزیر اعظم کی بات ہوئی, الیکشن کی بات ہوئی, خواہ وہ نئی اسمبلی بنے, خواہ وہ عدم اعتماد کی تحریک ہو, کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی, تو کسی نہ کسی طرح سردار یعقوب صاحب وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ضرور ڈسکس ہوتے ہیں. تو کیا پہلی بار ایسا ہوتا اگر یہ ہو جاتا, اگر یہ الیکشن مرلہ وائز نہ ہوتے, کیونکہ مرلہ وائز کے بعد 10 اگست کے بعد اکٹھے ہی اسمبلی حلف لے گی اور اکٹھے ہی الیکشن ہوں گے سارے. ویسے اگر آپ صحافت جو ہے نا 2-3 سال پہلے شروع کر لیتے تو انہیں ایم ایل اے کا ٹکٹ بھی نہیں دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, بس یہ اچھا
تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سردار یعقوب صاحب کو یہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی کہ وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو رہے ہیں اب چونکہ الیکشن ہو گئے، تو کیا آپ یہ سمجھ، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 10 اگست تک حالات پونچھ ڈویژن میں، راولہ کوٹ پلندری میں نارمل ہو جائیں گے اور الیکشن ہو پائیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو حالات پیدا ہوئے یعنی 9 جون سے اب تک، یعنی جو بالخصوص جو ضلع پونچھ ہے اس میں جو حالات ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورا جو ضلع پونچھ ہے وہاں یعنی آپ کو 3-4 جو روڈز ہیں، بڑی روڈز ہیں، وہاا مخصوص لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور مطلب وہاں پہ مطلب جو نو گو ایریاز ہیں، اور وہاں کسی کو آپ یعنی سیاسی لوگوں کو مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی امکانات تو یہ تھے کہ آپ کو وہ کل جب سرکاری ملازمین کی پولنگ ہوئی اور اس میں بھی 2 ضلعوں کو چھوڑ دیا تھا کہ ضلع پونچھ اور ضلع مطلب جپلندری کو، ان 2 ضلعوں میں سرکاری ملازمین کی کل پولنگ نہیں ہوئی، اور جب سرکاری ملازمین کی پولنگ نہیں ہوئی اس ٹائم یہی تھا کہ ذرا میں نے پوچھا الیکشن کمیشن کے ذمہ داروں سے، اس نے کہا کہ جو الیکشن میٹیریل ہے وہ یہاں راستوں کی بندش کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکا، تو لہٰذا اس پہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ بلوچ کا جو الیکشن جب انہوں نے اس کا ری شیڈول کیا ایک امیدوار کے انتقال کے بعد، تو اس کی ڈیٹ فائنل نہیں دی، تو میں نے اس سے پوچھا تھا الیکشن کمیشن سے، اس نے کہا تھا ہمیں یہ کیونکہ جو حالات ہیں پونچھ کے 2-3 حلقوں کے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہاں حالات کنٹرول نہ ہوئے، دھرنا ختم نہ ہوا یا وہاں پر حال، تو ہم ان کا گٹھے کریں گے، یعنی جو بلوچ کا اور جو یعنی 3 ان کے۔ اب آج جب صبح یعنی چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کر دیا کہ جو انتخابات ہم اس مطلب مرحلہ وائز ہوں گے، اور اس نے پہلے مرحلے پہ مطلب جو میرپور ڈویژن یعنی 27 اس کو جولائی کو، اور پھر 2 اگست کو مظفر آباد اور ماجرین، اور پھر آخریت۔ اس میں 2 پہلو، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو یعنی ایک تو عمر صاحب یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کو اس کو نقصان ہوگا۔ ابھی آتے ہیں جو پہلا مرحلہ پہلے مرحلے پہ ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ میرپور ڈویژن کی ہیں راٹھور صاحب 13 انتخابی حلقے، ان 13 انتخابی حلقوں میں اس وقت جو مسلم نون کے پاس 2 انتخابی حلقے ہیں، ان کے ایم ایل اے ہیں، ایک تو برنالہ میں یہ کرنل وقار نور ہیں، اور ابھی اظہر صادق شامل ہوئے ہیں۔ اگر اظہر صادق ابھی شامل ہوئے تو ادروائز یعنی 13 کے 13 حلقوں میں سارے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ایم ایل اے ہیں، یعنی حلقہ ان کے پاس ہے، تو یہ تو ٹیسٹ کیس ہوگا پیپلز پارٹی کا کہ بھائی پہلے ہیں انہوں نے 5 سال حکومت کی ہے، تعمیر و ترقی کی ہیں، تقرریاں کی ہیں، تبادلے کیے ہیں، 3 حکومتیں رہی ہیں، یہ 3 حکومتوں میں یہی ایم ایل اے حصہ رہے ہیں سوائے یعنی کرنل وقار کو چھوڑ کے، یعنی اور انصر عبدالی کا بھی ہٹ کے، یعنی انصر عبدالی بھی ابھی آ گئے ہیں اس میں، لیکن انصر عبدالی بھی اس حلقے میں، یعنی اس کے اگر ان سے یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ جو میرپور میں آتے ہیں نا، میرپور ڈوڈیال ہے، اظہر صادق صاحب نولوی کے ہیں، یعنی چکسواری صاحب، چکسواری میں قاسم مجید ہیں، اور میرپور شہر میں یاسر سلطان ہیں، اس طرح کھڑی میں ارشد صاحب ہیں، یعنی ان میں 3 ایم ایل اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی ہیں۔ بمبر مطلب کرنل وقار نور یہ الگ مسلم نون کے ہیں، سمانی سے علی شنسونی ہیں، وہ بھی یعنی 3 سال الگ رہے، نون لیگ کا نہیں ہے، اور بمبر انور اللہ کے ہیں، نہ کہ ادھر آئیں کوٹلی میں، یعنی کوٹلی کے 6 حلقے ہیں، کوٹلی کے 6 کے 6 انصر عبدالی کو چھوڑ کر تو باقی 5 میں پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے ہیں۔ تو اگر پیپلز پارٹی ان 13 حلقوں میں ٹیسٹ کیس ہو جائے گا، بلاول بھٹو کی الیکشن وہی جلسے ڈوڈیال جلسہ، کوٹلی جلسہ، میرپور جلسہ، یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، ایم ایل اےز نے عوام کی خدمات ترقیت ان کو دوبارہ منتخب کریں گے، یعنی ان میں سے یعنی آپ یوں کہیں 10 تو آ جائیں گے نا، یعنی 11 آ جائے گا، انصر عبدالی کو نکالیں اور 20 میں اس کو نکال دیں اس مطلب جو کرنل وقار کو، یا اس کو نکال دیں وہ اس ڈوڈیال والے کو، تو اس میں سے 13 میں سے 10 تو پیپلز پارٹی یہاں سے لے لے گی، اور اگر اس میں سے پہلے فیز میں 10 تو اس وقت ہے نا، 5 سال حکومت خدمت کرتے رہے لوگوں کی، بات سنیں جب نون لیگ نے خدمت کی تھی تو 4 سیٹیں پیپلز پارٹی نے، نہیں پیپلز پارٹی نے 2011 سے 2016 تک خدمت ہی کی تھی نا، 2016 کے الیکشن ٹکا کے خدمت کیا، نہیں 2016 میں کتنی سیٹیں لی، پھر نون لیگ نے 2016 سے 2021 تک خدمت کی تھی، ظفر آباد میں ہے نا، آپ نے اللہ کو پیپلز پارٹی کا علی شان سونی تو نہیں ہے، علی شان سونی پیپلز پارٹی کے، ہم نے تو اسے کون پکڑا ماجرین شستو ہم ظفر ظفر آباد میں کہنا ہے، شاہ غلام قادر صاحب، فاروق قادر صاحب ہیں نا، 2 مسلم نون کے ہیں نا، 2 ہیں، باقی سارے جو انتخابی حلقے کنٹرول ہے نا، ایم ایل اے کون ہے، یعنی جس کے پاس حلقہ ہے، جس سے 5 سال لوگوں کو خدمت کیا، تو وہ کس کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نا،
پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک. اگر ان کو پھر خوف کا آئے گا, پھر پیپلز پارٹی کو تو خوف ہی نہیں چاہیے. ہاں لیکن جو بنیادی اصول ہے کہ اس کا جب آپ نے 27 جولائی کے الیکشن کو آگے کر دیا اور آپ کی آئینی تقاضا تھا کہ 3 اگست رات 12 بجے آپ کی اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی, اور یہی رولا پڑتا رہا کہ آپ نے صدر کا الیکشن نہیں کرایا, اور جب آپ نے صدر الیکشن ڈیو ڈیٹ میں نہیں کرایا تو وہ ایک آئینی بحران پیدا اور لوگ فریاد کرتے رہے اسمبلی موجود ہے. مختصر سے ایک ہی ریٹ ہوئی تھی. جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں دو لفظوں میں یہ بات ہے کہ میرپور کوٹلی اور بھمبر کی ٹوٹل نشستیں ہیں 13 میں سے پیپل پارٹی کے پاس 2 امیدوار نہیں ہے, نہ بھمبر میں ہے نہ سمانی میں. الیکٹیبل جیتنے والا نہیں ہے. مقابلہ سونی صاحب کا اور ان کا ہے کیا چوہدری رزاق صاحب کا. شہزاد صاحب اب پیپل پارٹی نے 11 میں سے 7 جیتنی ہے تو تب وہ الیکشن جیتے گی. 11 میں سے 7 جتنی ان کے پاس ہارنے. میں نے انہیں ضلع کوٹلی سے 4 اور ضلع میرپور سے 3 سیٹیں دی ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں 11 میں سے 7 سیٹیں جیتنی ہیں اور پاکستان پیپل مسلم لیگ نون کو 13 میں سے 7 جیتنی ہے. اگر وہ 7 کے بجائے 6 سیٹیں جیتے تو اس کا مطلب ہے الیکشن ہار گئے نا, میرپور ڈویژن کا الیکشن ہار گئے جی. تو اس کے اثرات جو ہے وہ مظفر آباد پہ پڑیں گے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے جو ہے وہ گیم تنگ ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے, چاہے چیف الیکشن کمشنر نے کیا ہے, چاہے کسی مقصد زرداری صاحب نے کیا ہے, چاہے نواز شریف صاحب نے نقصان پہنچانے کے لیے, انہوں نے مسلم آج کا جو پریس کانفرنس ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے جو الیکشن جو ہے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو تحفہ دیا ہے, انہوں نے جناب والا پیپل پارٹی کی منجی ٹھوک دی. میاں نواز شریف کی منجی ٹھوک دیا پیپل پارٹی کی. اچھا آپ راج صاحب جو بات آپ کر رہے تھے کہ یہ الیکشن آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو اس فیصلے سے کوئی اثر نہیں پڑا جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں, اس کی ذرا وضاحت کریں گے. آپ دیکھیں نا راٹھور صاحب کہ اگر آپ اس کا الیکشن اوور آل لیں, اگر جائزہ اس کا اگر آپ اوور آل جائزہ لیں تو اس کا جواز نہیں بنتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو جو شورش یعنی زیادہ حلقے تھے 3 یا 5 حلقے ان حلقوں کو آگے کر لی. لیکن اس میں ہم نے جو کل بھی پروگرام کیا تھا وہاں جو ہمارے اظہر آزاد صاحب ہیں پونچھ سے ان کا تعلق ہے, ان کا یہ تھا کہ یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کہیں اگر پونچھ والوں کو صرف جو سدن قبیلہ یعنی یہ جو 5 انتخابی حلقے ہیں, کہیں اگر اس عمل سے یعنی ایک خاندان کو کہیں اس انتخابی سیاسی عمل سے الگ کر دیا جائے گا, یہ خوفناک شکل ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس اعلیٰ سطح پہ بات بھی کی کہ ایسا نہ کریں. تو پھر انہوں نے ایک راستہ نکالا, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5-6 حلقے تھے نا کہ جہاں دھرنا دیا ہوا ہے, جہاں لاک ڈاؤن ہے, جہاں سڑکیں بند ہیں, تو اس حلقوں کے آج دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا ہے, یعنی ابھی جو ذمہ دار لوگ ہیں جو یعنی مطلب جو سودن کی وجہ سے وہ اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے کیوں نقصان پہنچا رہا ہے, ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے اس سے سارے معاملات کو مطلب جو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا ان کا یہ تھا ڈیبیٹ تھا کہ ہم اس کو ختم کریں اور دھرنے ختم ہو, الیکشن عمل ہو, تو ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. اچھا عمر صاحب اب آخری سوال آپ سے مختصر سا جواب دیں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ جو دھرنا ہے اس وقت کیا پوزیشن ہے, مذاکراتی عمل کی کیا پیش رفت ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جو مذاکرات ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی 1-2 نقطوں پہ جو ہے وہ اس میں فرق ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی 70% جو ہے وہ معاملات کے اوپر اتفاق کے رائے ہے, بلکہ 60 سے 65% پہ مذاکرات پہ معاملات پہ اتفاق کے رائے ہے اور 35% پہ نہیں ہے. میں آپ کو 90% پہ تھا. جو بنیادی بات ہے وہ مشروط اور غیر مشروط کا آپ ایک لفظ ذہن میں رکھیں کہ اس کے اوپر ابھی تنازع ہے. یہ اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے, مشروط اور غیر مشروط, آپ یہ 2 الفاظ یاد. دوسری یہ بات ہے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے, جو آربیٹریٹر ہیں یا جو کوشش کر رہے ہیں دھرنے کو ختم کرانے اور اس معاملے کو حل کرانے کے لیے, اس وقت دیکھیں نہ اسٹیبلشمنٹ میٹنگ کر رہی ہے, نہ اسٹیٹ کر رہی ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت کر رہی ہے. صرف او پی ایف کے چیئرمین جو ہے سید قمر رضا, ایک وہ چینل اس وقت اوپن ہے بعض سول سوسائٹی کے لوگوں کے ذریعے. آج سید قمر رضا صاحب نے مظفر آباد میں قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی جو صاحبزادی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی ہے اور اس ایشو کے اوپر جو ڈسکس کیا ابھی, کیونکہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس کو بہت زیادہ اپڈیٹ نہیں ہے, اس لیے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا بہت شکریہ ناظرین. عمر صاحب نے آج جو بات کی مشروط اور غیر مشروط کی, اس پہ کل ہم وضاحت سے بات کریں گے, تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کیا مشروط اور کیا غیر مشروط ہے. دھرنے کے حوالے سے ہم بات وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکتے. شارٹ کٹ یہی ہے, شارٹ بات یہی ہے کہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. جو تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی ابھی تک مشروط ہے, غیر مشروط کب ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے کل. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.